अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं किताब नगरी स्पेशल नावल अहले जनू की एपिसोड नंबर 42 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड से पहले आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक करना होगा बेल आइकन को। अगर आप इस नावल को किताबी शक्ल में ख़रीदना चाहते हैं तो अभी ऑर्डर करें। किताब नगरी के स्पेशल नावल की प्राइस है 2500 रुपीज़ विद फ्री होम डिलीवरी। टू ऑर्डर कॉन्टेक्ट अस आवर जस्ट कैश और इजी पैसा अकाउंट नंबर 033575000595। आफ्टर पेमेंट शेयर स्क्रीनशॉट और टेक्स्ट आईडी पेमेंट प्रूफ। अब आते हैं किस्त की जानिब। अखमासा, उसकी आंख किसी के हिलाने पर खुली थी। दूर कहीं से उसे कोई पुकार रहा था। नीम वो आंखों से खुद पर झुके शख्स को देखा। सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस नम बाल माथे पर बिखराए उसके बहुत नज़दीक बैठा था। किसी ट्रांस किसी कैफियत में पलके झपकाती अपना सर्द हाथ करीब लेकर जाती उसके दाएं गाल पर रख ही रही थी जब एक जोरदार छींक अपने हवास में ले आई। असलान जो उसके हाथ को अपनी जानिब बढ़ते देखकर एक पल के लिए ठहर गया था। उसकी छींक पर वो भी होश में आया था। लड़की, ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ? झुझुलाते हुए सहारा देकर उठाया और पीछे रखा उसका तकिया दुरुस्त करने लगा। अखमासा झिझकती हुई उससे दूर हुई और एक नज़र वॉल क्लॉक पर डाली जो दिन के 4 बजा रही थी। बाहर बारिश बदस्तूर जारी थी। तुम खुद क्यों वापस आई? ड्राइवर को कॉल नहीं कर सकती थी? दोबारा उसके सामने बैठते सख्ती से इस्तफसार किया। और अब अखमासा का दिमाग पूरी तरह बेदार हुआ था कि वो किस वजह से यूनिवर्सिटी से वक्त से पहले ही निकलती घर आ गई थी। इतनी तेज़ बारिश में किस कमअकल ने तुम्हें मशवरा दिया था कि अकेली निकल आओ? अगर कहीं फंस जाती तो? उसने जब ड्राइवर से अखमासा की वापसी का पूछा तब वो उसकी वक्त से पहले अकेले वापसी का बता चुका था। वह हैरानी और गुस्से का शिकार होता। खुद भी ऑफिस से जल्दी निकल आया था, मगर जब घर लौटा तो वो कमरे में महवे ख्वाब मिली थी। उसे वहीं छोड़ता वो खुद फ्रेश होने चला गया था, मगर जब बाहर निकला तो अखमासा की कराह ने फ़ौरन उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया था। और जब करीब आकर असलान ने उसका माथा चेक किया तो तेज़ बुखार में पड़ी थी। अब कोई जवाब है तुम्हारे पास? उसके झुके सर को देखा। मैं इसलिए आ गई कि कहीं फंस ना जाऊं। उसकी आवाज़ में नमी महसूस करते असलान ठटका था और उसका चेहरा ऊंचा किया तो एक पल के लिए शिश्ता रह गया। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे थे। मैंने रोने को तो नहीं कहा। उसका छोटा सा सुर्ख चेहरा अपने मजबूत हाथों में लेते अंगूठों की मदद से उससे आंसू साफ किए। अखमासा ने बेख्तियार उस शख्स को देखा जो उस पल आंखों में अलवही चमक लिए उसे देख रहा था। कितना अजीब था ये शख्स, पल में शोला और पल में शबनम। नहीं अखमासा, तुम अब इस शख्स के फरेब में नहीं आ सकती। अखमासा ने उसके दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाने चाहे, मगर गिरफ्त इतनी कमज़ोर भी ना थी। ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी। वो कई दिन से अपने दिल और दिमाग में चलती जंग के सबब उसके और अपने दरमियान फासला बनाए हुए था, मगर वो फिर कोई अपनी नज़रों से मंतर फूंकती और वो उसके शहर में जकड़ जाता। आइंदा वक्त से पहले आना हो तो मुझे कॉल कर देना, खुद मत आना। इससे पहले कि वो उसके मज़ीद नज़दीक होता दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अखमासा ने थूक निकलते शुक्र का कलमा पढ़ा और साइड में पड़ा दुपट्टा खोलकर ओढ़ लिया। आ जाओ। असलान की इजाज़त पर मजीद ट्रॉली घसीटता अंदर चला आया था। अरे बीबी जी, आप तो इतने से सावन में भीगकर बीमार पड़ गई। अभी तो पूरे महीने होनी है ये बारिशें। तुम्हारी बीबी को किसने कहा था अकेले सावन के मज़े लेने निकल जाए? सूप के प्याले से ढकना हटाकर उसकी जानिब बढ़ाया। अखमासा ने एक हैरत भरी निगाह प्याले पर फिर उस पर डाले जो उसे पकड़ने का इशारा कर रहा था। क्या उसने मजीद से उसके लिए सूप बनवाया था? मगर क्यों कर रहा था ये सब वो? उसने कांपते हाथों से सूप का प्याला पकड़कर गोद में रख लिया। रात में क्या खाएंगे आप दोनों? फटाफट से मेन्यू बता दें। वो अब भी अपनी साबका जगह खड़ा था। अपनी बीबी के लिए यखनी बनाना और मेरे लिए पास्ता। अब जाओ छुट्टी करो। मजीद के दरवाजे से गुम होने के बाद असलान ने कप में चाय निकालते पलट कर उसे देखा। वह सोचे में गुम सूप को घूर रही थी। क्या बात है? उसकी संजीदा आवाज़ पर चौंकती सूप का चमचा लबों से लगा गई, मगर एक दो चमचों से ज़्यादा ना पी सकी थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज़ ये वापस रख दें। अपने आंसू रोकते आहिस्ता से बोली वो, जो कब से उसकी खामोशी नोटिस कर रहा था। उसकी बात पर फ़ौरन उसकी सिमत मतवज्जा हुआ। इधर दो। अगर कुछ खाओगी नहीं तो मेडिसिन कैसे लोगी? उसके हाथ से लेते खुद पिलाने लगा। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम मुझसे ज़िद कर रही हो? इस बार सख्ती से बोला तो अखमासा ने आंसू भरी शिकवा करती निगाहों से उसे देखा और मुंह खोल गई। असलान को उसके शिकवे पर दिल ही दिल में खूब हंसी आई। वो उससे बात नहीं कर रही थी, मगर अपनी क़यामत आंखों से कत्ल करना बखूबी जानती थी।
سوپ پلا کر دوائی کھلائی، مگر جب تکیہ درست کر کے لٹانے لگا تو وہ واقعی تپ اٹھی تھی۔ میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹاتی جھنجھلا اٹھی۔ اسے اس شخص کے ہر پل بدلتے رویوں نے تھکا دیا تھا۔ اسنان نے لب کھینچتے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی اور تکیہ پیچھے رکھتا دور ہٹ گیا۔ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، تپے تپے انداز میں کہتا لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے کی سمت بڑھ گیا۔ اقماصے نے لب کاٹتے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹتی آنکھیں موند گئی۔ اس وقت آنکھوں کے ساتھ پورا وجود بخار میں چل رہا تھا۔ تم یہاں بیٹھی آرام کر رہی ہو اور نیچے میری ماں کچن میں گھسی تمہارے لیے جوس بنا رہی ہیں۔ فائق دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ صوفے پر نیم جان سی پڑی تھی۔ اس کی غصیلی آواز پر آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری ماں سے کام کروانے کی؟ میں نے نہیں کہا انہیں، میں کام کر رہی تھی، انہوں نے خود ہی مجھے بھیجا یہاں۔ خشک پھٹتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے صفائی دینی چاہیے۔ جسٹ شٹ اپ، گم کرو اپنی شکل میری آنکھوں کے سامنے سے۔ اگر مجھے دوبارہ ماما کام کرتی نظر آئی میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ ایک کاٹدار نگاہ اس پر ڈالی جو اپنا چکراتا سر لیے بمشکل اٹھی تھی۔ آج کل وہ اپنے کھانے پینے سے بالکل ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ اس کا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اداسی کی ایک دبیش چادر اوڑے وہ بس خود کو گھر کے کاموں میں مگن رکھے جسے سزا دے رہی تھی۔ جب جب ماں باپ یاد آتے وہ خود کو نئی طرح سے اذیتیں پہنچانے لگتی۔ اس نے آج تک فائق احمد یا گھر کے کسی کام میں کبھی تاخیر نہیں کی تھی، کبھی غیر ذمہ داری نہیں دکھائی تھی، مگر یہ شخص اسے پل بھر میں کھل کر سانس بھی نہیں لینے دینا چاہتا تھا۔ اب بھی وہ کچن میں کام کر ہی رہی تھی جب عمیرہ صاحبہ نے کچن میں آ کر اس کی ہلدی کی طرح زرد پڑتی رنگت دیکھی۔ انہوں نے اسے کمرے میں جانے کو کہا تھا اور وہ بغیر کچھ کہے چلی آئی تھی کیونکہ اس وقت واقعی وہ اپنا سر گھومتا محسوس کر رہی تھی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے لیے جوس بنا رہی تھی۔ علیشہ کو سست روی سے دروازے کی سمت بڑھتا دیکھ کر سر جھٹکتا واش روم کی طرف بڑھنے لگا جبھی کسی کے اچانک دھڑام سے گرنے کی آواز آئی تھی۔ فائق چونک کر جھٹکے سے پلٹا جہاں چوکھٹ پر علیشہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ حیرت زدہ ہوتا تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا تمہیں اچانک؟ یہ کون سے ڈرامے ہیں؟ جھک کر اس کا رخ موڑا مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ فائق نے فوراً اس کی نبض ٹٹولی جو کافی رک رک کر چل رہی تھی۔ ارے کیا ہوا اسے؟ اللہ خیر کرے۔ علیشہ کے لیے جوس لاتی عمیرہ صاحبہ فائق کو اس کا بے ہوش وجود باہوں میں اٹھاتا دیکھ کر پریشان سی قریب آئی۔ پتہ نہیں خود ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ علیشہ کو بیڈ پر ڈالتے اکتاوے انداز میں بولا۔ عمیرہ صاحبہ فوراً اس کے برابر میں بیٹھتی ہاتھوں پر مالش کرنے لگی جو بالکل ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کھڑے کھڑے دیکھ کیا رہے ہو؟ ڈاکٹر کو کال کرو۔ اپنے بیٹے کی بے حسی پر وہ کھول کر رہ گئی تھی۔ فائق ماں کی اس کے لیے محبت دیکھ کر کلستہ ڈاکٹر کو کال ملا گیا۔ اگلے 10 منٹ کے اندر اندر ایک لیڈی ڈاکٹر جو ان کی فیملی ڈاکٹر ہی تھی گھر آ کر اس کا مکمل چیک اپ کر رہی تھی۔ فائق اور عمیرہ صاحبہ ابھی بھی اس کے سر پر ہی کھڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ سب خیریت تو ہے نا؟ علیشہ کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ آنٹی ان کے بھوکا رہنے کی وجہ سے بی پی اس قدر لو ہو چکا ہے، ہمیں فوراً ڈرپ چڑھانی ہوگی ورنہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے پیشہ ورانہ انداز میں دی گئی نیوز عمیرہ صاحبہ کو خوشی اور پریشانی میں ایک ساتھ مبتلا کر گئی۔ انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا رد عمل دیں جبکہ فائق احمد کو بڑی زور کا جھٹکا لگا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ سچ کہہ رہی ہیں میں دادی بننے والی؟ ان کی حیرانی پر ڈاکٹر مسکرا دی۔ جی جی بالکل، مگر ہمیں فوراً ڈرپ چڑھانی ہے انہیں، میں اپنے اسسٹنٹ سے سامان منگواتی ہوں۔ عمیرہ صاحبہ نے پرمسرت انداز میں اپنے بیٹے کی جانب دیکھا جو ساکت کھڑا علیشہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندگی کی اتنی بڑی خوشی پر کس طرح ری ایکٹ کرتا، اپنی پہلی اولاد کی خوشی مناتا یا اس بات کا غم کہ کون اسے اس دنیا میں لا رہی تھی۔ فائق میرے بیٹے میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، اسے گلے سے لگاتی نہال ہو گئی۔ تم خوش ہو نا؟ اس سے الگ ہوتے پوچھا مگر وہ لب بھینچتا اسپاٹ نگاہوں سے اب بھی علیشہ کو دیکھ رہا تھا۔ عمیرہ صاحبہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تم اپنی اولاد سے بھی اسی طرح نفرت کرنے کا سوچ رہے ہو؟ ان کے خدشے پر فائق تڑپ اٹھا۔ ایسا نہیں ہے ماما، مگر یہ خوشی مجھے اس عورت سے ملی ہے جو میری ہر خوشی چھین چکی ہے، میں کیسے خوش ہوں؟ اس کے لہجے سے آیا ہوتے کر پر عمیرہ صاحبہ نے بے بس نگاہ علیشہ کے زرد چہرے پر ڈالی۔ تم اپنی جگہ صحیح ہو مگر تم اس کا حال نہیں دیکھ رہے، وہ کہاں پہنچ چکی ہے، اب بھی تمہارا انتقام پورا نہیں ہوا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا کون سا انتقام لے لیا میں نے اس لڑکی سے جو پورا ہو گیا؟ فائق سلگ اٹھا تھا ماں کی اس لڑکی کی حمایت پر۔ تمہیں نظر نہیں؟ ان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی کیونکہ ڈاکٹر نرس کے ساتھ سامان لے کر کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ فائق بھی لب بھینچتا کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی کمرے میں وہ اکیلے ہی تھی۔
ایک نظر وال کلاک کو دیکھا جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ واش روم سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ خالی ہے۔ بیڈ سے اٹھتے سلیپرز پیروں میں اڑسیں اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ شام کو دوا کھا کر وہ بہت گہری نیند سوئی تھی۔ اذلان وقفے وقفے سے اس کا بخار چیک کرتا رہا تھا اور کام بند کر کے خود بھی کچھ دیر ریسٹ کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ پورے گھر میں اندھیرا اور خاموشی سے چھائی تھی۔ باہر درخت کے پتوں سے بارش کا پانی گرنے کی ٹپ ٹپ آواز کانوں کو واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس کے قدم کچن کی سمت بڑھ گئے کیونکہ روشنی اور کھٹر پھٹر کی آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ ڈھیلے سے لیمن کلر کے ٹاپ اور سفید ٹراؤزر میں ملبوس مائکرو ویو کے آگے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے کھانا گرم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی سنجیدہ آواز پر اخماسہ نے ایک نظر رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ کھانا گرم کر رہی ہوں۔ یہاں آؤ۔ اخماسہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا مگر کچھ اخذ نہ کر سکی، اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی سمت بڑھ گئی۔ اذلان نے اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے ٹیمپریچر چیک کیا۔ دوپہر سے کم ہے، بیٹھو یہاں۔ اسے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود مائکرو ویو کی سمت بڑھ گیا۔ بھوک اسے بھی لگی تھی، شام سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ تم یہ گرم کر رہی تھی اپنے لیے؟ مائکرو ویو سے پاستہ نکالتے خوشمگی لہجے میں استفسار کیا۔ اخماسہ ایک للچائی نظر پاستے پر ڈالتی سرس بات میں ہلا گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے کی، بخار پہلے ہی ہو رہا ہے، مجید نے یخنی بنائی تھی وہی کھانی پڑے گی۔ صاف انکار پر کرتے مجید فریج سے یخنی کی ڈش نکال کر مائکرو ویو میں رکھ دی اور خود ٹیبل کے پاس آتے پلیٹ میں اپنے لیے پاستہ نکالنے لگا۔ مگر یہ اسپائسی نہیں، میں کھا سکتی ہوں۔ ہاں اسپائسی نہیں مگر حد سے زیادہ چیزی ہے جو اس وقت تمہارا اسٹمک بالکل ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس لیے یخنی بیسٹ آپشن ہے۔ پاستے سے بھرا چمچہ منہ میں ڈالتا اس وقت اخماسہ کو وہ بہت برا لگا تھا۔ اذلان اس کی نظریں بخوبی اپنی پلیٹ اور اپنے ایک ایک چمچے پر محسوس کر سکتا تھا۔ دل ہی دل میں اسے ہنسی تو بہت آئی تھی مگر چہرے پر ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ ٹائمر کی آواز پر اٹھتے اس کا کھانا ایک بال میں نکال کر اس کے سامنے رکھا اور خود بھی چیئر کھسکا کر اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ جلدی فنش کرو، پھر دوائی بھی کھانی ہے۔ اس کی سمت نیپکن بڑھایا مگر اخماسہ کی نگاہیں پھیکی یخنی سے ہوتی فل کریمی پاستے تک گئیں اور پھر غصیلے شکوہ کناہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں کھانا یہ۔ دانت پیستے اپنی جگہ سے اٹھ ہی رہی تھی جب وہ کلائی پکڑتا واپس بٹھا گیا۔ اخماسہ بخار اتر گئے، آپ نے خود چیک کیا ہے؟ اس کی آنکھوں سے نظریں پھیرتے کلائی چھڑانی چاہیے۔ کام ہوا ہے، اترا نہیں، سمجھ آئی؟ مگر میرا دل نہیں چاہ رہا، اس کی سختی پر بے بسی سے بولی کیونکہ منہ کا ذائقہ واقعی بہت برا ہو رہا تھا۔ اچھا پہلے یہ فنش کرو پھر میں خود کھلاؤں گا۔ بال اس کے نزدیک کرتے لالی پاپ دی۔ اخماسہ نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا جو فوراً مان گیا تھا۔ کتنا شک کرتی ہو؟ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے اذلان نفی میں سر ہلاتا اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ بھی پھر چھوٹی چھوٹی چمچ حلق میں انڈیلنے لگی مگر نگاہیں اس کی جانب ہی تھیں جو ایک پلیٹ ختم کر کے اب دوبارہ بال سے پاستہ نکال رہا تھا۔ اخماسہ نے بھی پھر آدھے سے زیادہ بھرا یخنی کا بال دور ہٹاتے اپنے لیے پلیٹ اور چمچہ اٹھانا چاہا مگر اذلان کی خوشمگی نگاہ پر جھنجھلا گئی۔ مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، سچ کہہ رہی ہوں، اتنی بے چارگی سے بولی کہ اذلان نے بے اختیار اپنا چمچہ اس کی سمت بڑھایا۔ نہیں میں نکال لوں گی اپنے لیے۔ اسے انکار کرتے ایک بار پھر پلیٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا مگر اذلان نے دور کر دی۔ کیا چاہ رہی ہو؟ یہ بال فنش کرواؤں؟ اس کا اشارہ یخنی کی جانب تھا۔ اخماسہ دل محسوستی منہ کھول گئی اور پھر وہ اپنے ہی اسپون سے خود بھی کھاتا ساتھ ساتھ اسے بھی کھلا رہا تھا مگر اس کا خون کھولنے لگا کیونکہ وہ 2 چمچے خود لیتا اور ایک اسے دیتا۔ اس کے منہ کھولنے کے باوجود وہ تیسرا بھی خود اپنے منہ میں لے گیا اور اخماسہ کے ضبط کی اب انتہا ہو چکی تھی۔ اس کے آگے سے پلیٹ ہٹاتے چمچہ بھی چھین لیا۔ اذلان حیرت سے اپنے قہقہے کو روکتا اسے دیکھ رہا تھا جب سر جھکائے صرف خود کھا رہی تھی۔ میری باری کب آئے گی؟ اس کی 2-3 چمچوں کے بعد اذلان نے مصنوعی خفگی سے کہا مگر اخماسہ نے اتنے آتش فشاں انداز میں اسے دیکھا کہ وہ اپنا قہقہہ ضبط نہ کر سکا۔ مطلب میں شیئر کروں؟ تم شیئر نہیں کرو گی؟ ایک ہاتھ ٹیبل پر ٹکاتے مٹھی بنا کر سر کے نیچے رکھتے بغور اس کو دیکھا مگر وہ اس سے بات کر ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آتی لٹ پیچھے کی۔ اخماسہ نے پیچھے ہوتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بڑے مخمور انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی سپیڈ بڑھی تھی اور فوراً سر جھکا گئی۔ اب بس کرو، سمجھ آئی؟ اس کے ہاتھ دوبارہ بال کی سمت بڑھتے دیکھ کر ٹوکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو کھڑی ہو۔ اخماسہ بھی اب شرافت سے اٹھتی چیئر کھسکا کر خود ہی اس سے پہلے کچن سے باہر نکلنے لگی مگر اذلان کی سخت آواز پر اسے ٹھہرنا ہی پڑا تھا۔ سلیپرز کہاں ہیں تمہاری؟ اخماسہ نے بے اختیار اپنے ننگے پاؤں کو دیکھا اور آہستہ سے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو سخت تیور لیے قریب آ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہوئی تھی۔ اندھیرا ہو رہا تھا، سلیپرز نہیں مل رہی تھی، اسی لیے
اسی لیے تم بخار میں ننگے پاؤں نیچے آ گئی؟ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ نہیں مل رہی تھی نا، لب کاٹتی منمنائی۔ نہیں مل رہی تھی تو دماغ استعمال کر کے لائٹ آن کی جا سکتی تھی، مجھے اٹھایا جا سکتا تھا۔ نہیں، مگر میں بھی کس سے دماغ چلانے کا کہہ رہا ہوں؟ اسے ڈانٹتے سر جھٹکا اخماسہ نے 20 بار خسیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں کیوں اٹھاتی آپ کو؟ اس کے جملے میں چھپا طنز وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ بحث مت شروع کرو اب، اسے تنبیہ کرتا ایک جھٹکے سے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ اخماسہ سے اچانک افتاد پر حق تک رہ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں چل سکتی ہوں، ایسے مر نہیں رہی ہوں۔ مچل کر اس کی گود سے اترنا چاہا۔ میں رسک نہیں لے سکتا، اور آخر کب تک تیمارداری کروں گا؟ جان کر اس کے دل جلانے والی بات کرتا سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا۔ میں نے نہیں کہا آپ سے کہ میری تیمارداری کریں، اس کی پرسکون شکل دیکھتی جھل کر بولی۔ خیر اتنا بے رحم بھی نہیں اب، اور ویسے بھی جب میں بیمار پڑا تم نے بھی تو ایسے ہی خیال رکھنا ہے۔ ابرو اٹھاتے حکم دیا۔ اخماسہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ تو شکر تھا اس وقت تمام ملازمین اپنے کوارٹرز میں تھے۔ اس طرح مت دیکھو، محبت ہو گئی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتا چھیڑتے ہوئے بولا تھا، مگر اخماسہ پر جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ بظاہر بہت عام سی کی گئی بات اخماسہ کے دل پر بڑی زور سے لگی تھی۔ ہاں، نقصان تو وہ اٹھا رہی تھی کیونکہ محبت تو ہو چکی تھی، مگر نہ جانے اور کتنے خسارے اس کی قسمت میں لکھے تھے۔ اس کے بیڈ پر بٹھانے پر بغیر اس کی جانب دیکھے کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ سونے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیسن کون لے گا؟ ڈراور سے دوائیاں نکال کر گلاس میں پانی نکلتا برابر میں بیٹھ گیا، مگر وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اخماسہ اٹھو، مجھے نہیں کھانی۔ اس کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ اسے اس شخص کی کیئر اور فکر پر غصہ اور رونا بیک وقت آ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ لمحاتی سحر تھا۔ یہ شخص جو آج اپنا نظر آ رہا تھا کل پھر وہیں اجنبی اور دور دور نظر آئے گا۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے اذلان نے بے ساختہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی سمت رخ کیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے بغور اخماسہ کی نم آنکھوں کو دیکھا جنہیں وہ فوراً جھکا گئی کہ کہیں کوئی راز افشا نہ ہو جائے۔ اٹھ کر بیٹھتی ساری دوائیاں اکٹھی منہ میں ڈال کر اس کے ہاتھ سے گلاس لیتی پانی پی گئی۔ وہ بخوبی اذلان کی الجھی اور کھوجتی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی، اسی لیے جلدی سے دوائی پھانکتی اس کی جانب سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اذلان یوں ہی اس کی پشت دیکھتا رہا۔ وہ کبھی کبھی اس لڑکی کو بالکل نہیں سمجھ پاتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کے ساتھ اس کی چمچ سے کھانا کھا رہی تھی، اور اب بالکل اجنبی بنی اس سے رخ موڑے لیٹی تھی۔ چند پل یوں ہی اس کی پشت دیکھتے ایک گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام لائٹس آف کیں اور اپنی جگہ پر لیٹتے اس پر کمفرٹر ڈالا ہی تھا جب وہ ایک بار پھر سے اس کی سمت سے رخ پھیر گئی تھی۔ اذلان نے ایک جلتی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور سائڈ لیمپ آف کرتا سیلنگ کو گھورنے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں کے درمیان یہ فاصلہ مزید بڑھانے تھے یا کم ہونے تھے۔ آخر کب تک وہ دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہوں، یوں دور دور رہنے والے تھے؟ کیا زندگی اسی دوری کا نام تھا کہ وہ ایک کمرے میں ہو کر بھی ایک نہیں تھے، ایک دوسرے کے شریک سفر ہو کر بھی ہمراہ نہیں تھے؟ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔